Assalamu alaikum everyone. Here we are going to continue this lecture. We left as I left in the earlier a part of this lecture because some of the internet and the load shedding issues. We were discussing the character of Madame Defarge, Madame Therese Defarge, who was the wife of Ernest Defarge, who was the wine shopkeeper. So here is the half of the part of her character we have left here in the previous lecture. So from here we are going to continue it. Okay. Um, yes. Possessing a remorseless bloodlust. ब्लड लस्ट यानी कि जिसको खून की जो लस्ट होती है एक इंसान को, ठीक है, उसको उसके एक होता है ना कि इंसान के कैरेक्टर में, इंसान के अंदर जब एक रिवेंज की एक चल पड़ती है ना, अंदर एक जंग सी शुरू हो जाती है, तो फिर उसको जो है ना एक लस्ट चढ़ जाती है उसको, वो फिर वो उससे जो है ना तो वो पीछे हटता है ना अपने आप को, वो इस बारे में सोच ही नहीं पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, बस उसको बस जो वो करना होता है उसे करना होता है, उसने जो सोच लिया था वो करके रहता है। तो मैडम डिफाज ने जो सोच लिया था कि उसको अरिस्टोक्रेटिक लोगों से बदला लेना है और उनको जिन्होंने इसकी बहन के साथ ज़्यादती की और जो गरीब लोगों के साथ गलत करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उनके साथ ज़्यादती करते हैं, तो ये उनके जो है वो जब रास्ते पे चल पड़ी है, तो उसके अंदर एक ऐसी ब्लड लस्ट पैदा हो गई थी कि उसको बस एक जैसे एक ना खून की होली होली खेलना, वो इसमें जो है ना इस तरह से उसने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया हुआ था कि वो गलत क्या है सही क्या है वो सोच नहीं पा रही थी। जबकि अर्नेस्ट डिफार्ज का कैरेक्टर जब हम डिस्कस करेंगे तो एज कम्पेयर टू हिज वाइफ, he is a somehow he's a different character in his own because उसके कैरेक्टर में उसको अच्छाई और बुराई का फ़र्क जो है वो करना आता था, वो उसमें, लेकिन वो उसके लिए स्टैंड नहीं ले पाता, फ़र्क सिर्फ इतना था दोनों में। लेकिन वो उसका साथ ज़रूर देता, लेकिन समहाउ वो उसको मना भी करता था। लेकिन मैडम डिफॉल्ट जो है, शी वाज़ टू मच इन्वॉल्व इन हर यू नो द way to kill those aristocrat people. So, Madame Defarge embodies the chaos of the French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या जो chaos था, जो उस टाइम क्या उसमें जो एक कंफ्यूजन, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लिकेशंस थी, और जिस वजह से ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, वो जो एक chaos था वो एम्बॉडी किया मैडम डिफाज ने। वही इसी ने मिल के स्टार्ट किया, एक छोटे लेवल से स्टार्ट किया और बड़े लेवल तक इसको मतलब इसने प्लान किया हुआ था, निटिंग कर करके कि इस तरह से प्लान को अपने को जो है वो अंजाम तक पहुंचाना है और इन लोगों से रिवेंज लेना है। तो एक रिदम से वो चल रही थी और इसको ये जो एक स्टार्ट किया इसने इनिशियल, ये इसी के थ्रू स्टार्ट हुआ था, मैडम डिफॉज के थ्रू। और ये कब किस हद तक जो है वो बढ़ गया, इसको खुद भी जो है इस बात का अंदाजा नहीं था। तो डिकन्स ने बहुत ब्यूटीफुली इसका कैरेक्टर जो है ना वो डिपिक्ट किया है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो बेसिकली कहते हैं ना कि हर जो बर्बादी होती है ना कहीं भी, किसी भी मुल्क में, किसी अगर आपके घर में भी कोई इस तरह की होती है, किसी के घर में कोई वजह होती है, कोई नुकसान होता है, कोई बर्बादी होती है, तो उसके पीछे कोई वजह होती है, और उसका वो जो वजह होती है वो बहुत ही छोटे लेवल से शुरू होती है। कोई बहुत ही आम सा बंदा होता है जिसकी वजह से वो एक रीज़न जो है ना वो शुरू हो चुकी होती है, एक जो मसला है ना वो शुरू होता है। तो मैडम डिफॉज वो ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत ही आम इंसान थी, बहुत ही आम सी औरत थी, लेकिन जब उसके अंदर रिवेंज का एक उसने अपने अंदर सोच लिया कि मैंने जो है रिवेंज कर लेना है अपनी फैमिली का, और उसके लिए उसने कोशिश शुरू कर दी, तो वो बहुत आगे हद तक बढ़ गई, इस हद तक कि वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आज एक हिस्ट्री के नेम से जाना जाता है। तो
میڈم ڈیفارج ایک وہ ریئل کریکٹر نہیں ہے فرینچ ریولیوشن کے پیچھے، لیکن کوئی جس طرح سے ڈکنز نے اس کو ڈپکٹ کیا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا ہی کریکٹر ہوگا فرینچ ریولیوشن کے پیچھے جو اسی طرح سے شروع ہوا ہوگا، اس ریولیوشن کے پیچھے اسی طرح سے اس کی جو جڑیں ہیں کہیں نہ کہیں سے شروع ہوئی ہوں گی، اسی طرح سے اور پھر آہستہ آہستہ وہ پھیلتی گئی ہوں گی. ٹھیک ہے. تو initial chapters of the novel find her sitting quietly. جب آپ اسٹارٹ، ابھی تو بہت سارے اسٹوڈینٹس نے اس کی چیپٹر وائز سمری بھی نہیں پڑھی ہے، تو اس کے انیشل چیپٹرز میں کہا جاتا ہے کہ وہ جتنا بھی اس کا پارٹ نظر آتا ہے اس کے کریکٹر کا، وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے، مطلب نیٹنگ کر رہی ہوتی ہے. اینڈ نیٹنگ ان دا وائن شاپ پہ بیٹھ کے نیٹنگ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انیشل چیپٹرز میں اس کی بہت زیادہ ڈسکرپشن نہیں ہے، بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہے کہ وہ کس ٹائپ کی عورت ہے، اور وہ خاموشی سے بیٹھ کے جو نیٹنگ کر رہی ہے وہ نیٹنگ کس چیز کی ہے، کیا کریے. جب ایز اے ریڈر ہم یہ ناول پڑھتے ہیں نا، تو ہمارے مائنڈ میں یہ چیز بالکل بھی نہیں آتی ہے کہ ایک ایسی عورت جو خاموشی سے نیٹنگ کر رہی ہے، تو ہم یہ سوچ ہی نہیں پاتے ہیں کہ وہ نیٹنگ کس چیز کی کر رہی ہے. کیونکہ لوگ ٹانکے لگاتے ہیں یا کپڑے سلائی کرتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک کام نہ ہے جو عورتیں کرتی ہیں، وہ کر رہی ہیں. لیکن بٹ لیٹر ان لیٹر چیپٹرز وی گاٹ ٹو فائنڈ کہ یہ ایک جو نیٹنگ کری تھی وہ پلان کری تھی، وہ ایک پلان اس نے جو ہے وہ نیٹنگ کے تھرو ایک سیو کر رکھا تھا اپنے لیے، اور وہ ان لوگوں کے نیم جو ہے وہ نیٹنگ کے تھرو جو ہے پلان کری تھی کہ ان لوگوں کو فلاں موقع پہ مارنا ہے، کس کو کہاں پہ مارنا ہے، کب مارنا ہے، کہاں پہ پھنسانا ہے، وغیرہ وغیرہ. However, her apparent passivity believes belies her relentless thirst for vengeance. پھر جب جو ہمیں بائی دا چیپٹرز جب آگے اسٹوری جاتی ہے، تو ہم اس کے جو اپیرنٹ پیسیوٹی کہ اس کے جو اپیرنٹلی ہمیں پھر اس کی ڈسکرپشن فردر جب ہمیں نظر آتی ہے، یہ پتہ چلتی ہے ناول کے اندر ہم پڑھتے ہیں، تو دین وی گیٹ ٹو نو کہ اس کے اندر جو ہے ایک تھرسٹ ہے، ایک پیاس ہے اس کو بدلہ لینے کی. ٹھیک ہے. جس کی کوئی حد نہیں ہے. ایز دا ریولیوشن بریکس انٹو فل فورس، میڈم ڈی فاس ریویلز ہر ٹرو وشیسنیس. ایز دا ریولیوشن بریکس انٹو فل فورس، جو ریولیوشن ہے وہ فل فورس کے ساتھ جب ایک شروع ہوتا ہے، ٹوٹ پڑتا ہے، جیسے ایک چیز بالکل مطلب ٹوٹ پڑنا کسی پہ، اس طرح سے شروع ہو جاتا ہے. میڈم ڈی فاسٹ ریویلز ہر ٹرو وشیسنیس، اور پھر میڈم ڈی فاسٹ کا جو ریئل اندر سے اس کی جو تھرسٹ تھی، اس کی جو لسٹ تھی، بلڈ لسٹ، وہ کلیئرلی ہمارے سامنے آتی ہے. She turns on Lucy in particular. وہ اسپیسیفکلی بغیر کسی کو بتائے، بغیر اپنے ہسبینڈ کو بتائے لوسی کے پاس جاتی ہے، اور اس کی طرف اپنا جو ہے وہ ایک دم سے اس کو ہوتا ہے کہ چارلس کی فیملی سے یہ بلانگ کرتی ہے، تو اس کا بھی ختم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو وہ ایک دم سے جو ہے وہ اس کی طرف ٹرن کرتی ہے، اور اسپیسیفکلی اس کو مارنے اس کے گھر جاتی ہے. اینڈ ایز وائلنس sweeps پیرس she invades Lucy's physical and psychological space. اور اسی کو جو ہے نا اس کی فزیکل اور سائیکولوجیکل اسپیس یعنی کہ اپنے مائنڈ میں وہ یہ سوچ چکی ہوتی ہے، اس کی مائنڈ میں لوسی کے ریلیٹڈ یہ جگہ بن چکی ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے نا انویٹ کرنا ہے، اس کو مطلب ختم کرنا ہے، اس سے بھی جو ہے نا زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اسی فیملی سے بلانگ کرتی ہے. تو فزیکلی لوسیز فزیکل اسپیس یعنی کہ جہاں پہ وہ رہتی تھی وہ بھی اس کو لوکیشن پتا تھی، اور وہاں پہ اس نے یہ سوچا تھا کہ میں اس کو وہاں پہ جا کے ماروں گی. یہ اس نے پلان کر لیا تھا فوراً سے. She effects this invasion first by committing the faces of Lucy and her family to memory. اس نے اپنی میموری میں پہلے ان دونوں کے بارے میں اس کی اور اس کی فیملی کے بارے میں اپنے جو ہے مائنڈ میں ان کے فیسز جو ہے پہلے سے سیٹ اپ کر لیے کہ ان کی باری اب آ گئی ہے. چارلس کو پھنسانے کے بعد اب ان کی باری آئی ہے، ان کو جو ہے اب بائی دا پلان اکارڈنگ ٹو پلان اس کو ختم کرنا ہے. In order to add them to her mental register of those slated to die in the revolution.
ان کو بھی اب اس نے میمورائز کر لیا تھا کہ میری، اور ان کو بھی جو ہے نا اس آرڈر میں جو پلان آرڈر تھا اس کا ایک رجسٹر اس کے مائنڈ میں بٹھایا ہوا تھا اس نے کہ ان جو ہے وہ اس ریولیوشن میں ان کو بھی مرنا ہے، تو اس جو ہے نا اسی آرڈر میں ان کو بھی اس نے ایڈ کر لیا تھا اپنی میموری کے اندر، اپنے دماغ میں. Later she burst into the young woman's apartment in an attempt to catch Lucy, mourning Danny's imminent execution. ڈینی کی جو ہے چارلس ڈرنے کے جو ایگزیکیوشن کے بارے میں جب اس کو ہی واز سینٹینس ٹو ڈیتھ، اس کے بعد یہ جو فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ اس کے اپارٹمنٹ کی طرف جاتی ہے اسے مارنے. اسے پتا تھا کہ ڈرنے اب نہیں ہے وہاں پہ، اس کا فادر نہیں ہے اس کو بچانے کے لیے، تو موقع دیکھ کے وہ اس کے گھر پہ جو ہے وہ اٹیک کرنے جاتی ہے، لیکن الٹا ہو جاتا ہے. وہاں پہ اس کی جو میڈ ہے مس پروز، وہ وہاں پہ آ جاتی ہے سڈنلی مومنٹ پہ ایٹ دی اینڈ، اور پھر وہ اسے جو ہے بچا لیتی ہے. ٹھیک ہے. ڈکنز نوٹڈ دیٹ اب یہ جو ایونٹ ہے انسیڈنٹ ہوتا ہے جو گن شاٹ والا، وہ اس پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے مارنے کی کوشش کرتی ہے، اپنی گن نکال لیتی ہے، تو بیچ میں مس پروز آ جاتی ہے اور پھر ہاتھا پائی ہوتی ہے، اور تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 30 to 45 منٹس مطلب اتنی کوئی آپس میں ان کے ہوئی ہوگی جنگ، چھوٹا سا جھگڑا ہوا ہوگا، اور اسی میں جو ہے وہ گن اس طرح سے ٹرن کر جاتی ہے میڈم کی پانچ کی طرف کہ ایک دم سے گن شاٹ کی آواز آتی ہے اور پھر میڈم کی پانچ وہیں پہ جو ہے مر جاتی ہے. تو یہ ایونٹ آپ چاہیں تو یہاں پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں، لیکن جب انالیسس آتا ہے نا کریکٹر کا تو پھر آپ نے اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا ہوتا، آپ بس اتنا جتنا یہاں پہ لکھا نا شی برسٹ انٹو دی ینگ وومنز اپارٹمنٹ ان این اٹمپٹ ٹو کیچ لیوسی، اتنا بھی لکھ دیتے ہیں نا تو یہ کافی ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایکسپلین کرے، کیونکہ میڈم ڈی فارج ایک اس کے کریکٹر کے بارے میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ ایکسپلین کریں تو زیادہ بہتر ہے. اس نے جہاں جہاں پہ اٹمپٹ کیا، جو وہ اٹمپٹ کرنے کی کوشش کی، مارنے کی کوشش کی، اس کے بارے میں ایک سلائٹلی سا تھوڑا سا آپ بتا سکتے ہیں 2-3 لائنوں میں. وہ پورا ایونٹ یا انسیڈنٹ جو ہے آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بھی سمری میں آ جاتا ہے، تو وہ بہت ہی اس کے نیگیٹو پوائنٹس بنتے ہیں. یہ مائنڈ میں اپنی بات یاد رکھیے گا. Dickens noted that Madame Defarge's hatefulness does not reflect any inherent flaw, rather results from the oppression and personal tragedy that she suffered at the hands of the aristocracy. جو اس کی میڈم ڈی فارس ہیٹفulness ڈز ناٹ ریفلیکٹ اینی انہیرنٹ فلا، کہ اس کے جو اس کی جو نفرت تھی نا وہ بہت زیادہ مطلب اینی انہیرنٹ فلا، اس کے نفرت کا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پہ اس کے وراثت میں ایسا کچھ ہوا تھا مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ وراثت میں آپ کو چیز ملتی ہے، تو ایسا نہیں تھا. یہ اس کی جو ہیٹ فلنس تھی اس کی اپنے کریٹ کی ہوئی تھی. ہاں یہ اس کی اپنی پیرنٹس اور اپنی فیملی کی وجہ سے تھی کہ ان کے لیے بھی بدلا لینا چاہ رہی تھی، ادروائز اس کو کوئی انہیرنٹ اس کا فلا نہیں تھا کہ اس کو ان سے وراثت میں کوئی چیز اس طرح سے ملی ہو جس کی وجہ سے وہ یہ اس ہیٹ فلنس کی طرف گئی ہے. Rather results from the oppression and personal tragedy that she has suffered at the hands of the aristocracy، بلکہ یہ سفر کرنے کی وجہ سے جو ٹریجڈی سے سفر کی اس کی فیملی کے شکل میں، ارسٹوکریسی جو سوسائٹی تھی ان کے ہاتھوں، تو اس کا یہ رزلٹ تھا کہ اس کے اندر اتنی نفرت پیدا ہوگی. Specifically the Evermonts to whom Danny is related by blood and Lucy by marriage. اسپیسیفکلی ایورمونٹس ارسٹوکریسی وہ تب سے ارسٹوکریسی کے اگینسٹ ہو گئی، اور اس کی وجہ سب سے بڑی ایورمونٹس تھے جنہوں نے اس کی بہن اور اس کی فیملی کو قتل کیا تھا. اور پھر ایورمونٹس کی وجہ سے پوری ارسٹوکریسی سوسائٹی سے نفرت، اور پھر اس کے ساتھ ڈینی کا اس گھر سے بائی بلڈ جو ہے اس کا ریلیشن، اس کی وجہ سے ڈینی سے نفرت، اور پھر لوسی سے نفرت کیونکہ وہ بائی میرج ڈینی سے ریلیٹڈ تھی. ٹھیک ہے. اس کا جو ہے وہ ریلیشن تھا، اس کی وجہ سے وہ لوسی کو بھی اس لسٹ میں شامل کر لیتی ہے. However, the author refrains from justifying Madame Defarge's policy of retributive justice, for just as the aristocracy's oppression has made an oppressor of Madame Defarge herself, so will her oppression in turn make oppressors of her victims.
یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ لائن ہے، لیکن یہ بہت ہی آپ کہنے کہ امپورٹنٹ بھی ہے. For just as the aristocracy's oppression has made an oppressor of Madame Defarge herself. کہ انہوں نے جو ارسٹوکریٹک سوسائٹی جو تھی وہ غریب لوگوں کو اوپریس کرتے تھے، یعنی کہ ان کو ابیوز کرتے تھے. ہیز میڈ این اوپریسر آف میڈم ڈیفارج ہر سیلف. اور انہوں نے ایسا کرتے کرتے میڈم ڈیفارج کو ایک اوپریسر بنا دیا. اس کے عہد میں اوپریسر ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کے پاس وہ اتھارٹی رکھتا ہے کہ he uses his power unjustly to keep people under control. ٹھیک ہے، تو وہ اپنی پاور کو ایک کنٹرول میں جو ہے اپنی پاور کا غلط استعمال کرتا ہے ناانصافی کرتے ہوئے، اور یا کہنے کہ انلیگل کاموں کے تھرو، تاکہ وہ لوگوں پہ اپنا کنٹرول رکھ سکے. تو یہ چیز جو میڈم ڈیفارج کے اندر آئی، یہ ارسٹوکریٹک سوسائٹی کی وجہ سے آئی تھی. انہوں نے لوگوں کا ابیوز کر کے اور اس طرح سے ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی وجہ سے جو ہے میڈم ڈیفارج ان میں سے ہی ایک کریکٹر جو ہے وہ بن جاتی ہے جو انہی کے اگینسٹ ہوتی ہے. So will her oppression in turn make oppressors for her victims. اور اس کا جو oppression تھا وہ ان دا result یا ان ٹرن جو ہے انہی کے لیے جو ہے نقصان دہ ہوا، یا انہی کے جو ہے وہ وکٹم بنا رہتا ہے. Madame Defarge's death by a bullet from her own gun. She dies in a scuffle with Miss Rose. ٹھیک ہے، یہ وہ ایک چھوٹا سا آ گیا کہ وہ جس طرح سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی بلٹ کی وجہ سے اور مس روز کے ساتھ ہاتھا پائی میں. Symbolizes Dickens believed that the sort of vengeful attitude embodied by Madame Defarge ultimately proves a self-damning one. کہ جب انسان مس میڈم ڈیفارج کا جو جس طرح سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کی ڈیتھ کیا سمبلائز کرتی ہے کہ sort of vengeful attitude embodied by Madame Defarge. جس طرح کا وینجفل ایٹیٹیوڈ، ریونج کرنے لینے والا ایٹیٹیوڈ اس نے اپنے اندر ایک بنا رکھا تھا، ٹھیک ہے، ڈیولپ کر رکھا تھا. الٹیمیٹلی پرووز ا سیلف ڈیمنگ ون. اور الٹیمیٹلی وہ پروو کیا ہوا کہ وہ خود کو بھی اس میں شامل کر لیا، خود کو بھی جو ہے کہہ لیں کہ اس بدلے کے پیچھے اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا. ٹھیک ہے، تو یہ تھی اس کی اسٹوری، یہ تھا اس کا کریکٹر، جس میں آپ اس کی سمبلزم پہ بھی بتائیں گے، اس کے نیٹنگ پہ بھی بتائیں گے، جس میں اس کے جو ریونج تھا اس کا ارسٹوکریٹک سوسائٹی کے اگینسٹ، وہ ان سے ریونج لینا چاہتی تھی، اس کے بارے میں آپ لکھیں گے. پھر ایٹ دی اینڈ آپ یہ بھی بتائیں گے کہ کیا اس کو مطلب اس کا جو کریکٹر تھا وہ ارسٹوکریٹک سوسائٹی کے اوپریشن کی وجہ سے جو ہے اس کو وہ بھی ایک اوپریسر بن گئی تھی، تو یہ بھی آپ بتائیں گے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے کہ ایک عورت جو مطلب اس کا کریکٹر ہے، جس طرح سے اس کی ڈیتھ ہوئی، اپنے آپ میں ایک ایسی عورت تھی کہ جو بدلے کے پیچھے اپنے آپ کو بدلہ لینے کے لیے اپنا ایٹیٹیوڈ ایسے ڈیولپ کیا کہ وہ ایک لسٹ آؤٹ اس نے کیا ہم لوگوں کو، لیکن الٹیمیٹلی اب خود بھی اسی لسٹ میں شامل ہوگی. ٹھیک ہے، اب الٹیمیٹلی اپنے آپ کو بھی جو ہے اس نے ختم کر دیا. تو جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ بدلے کی لت میں یا بدلے کے لیے کسی کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ وہ خود کوئی نقصان اٹھا بیٹھے. کیونکہ جب آپ دوسروں پہ جو ہے وہ انگلی اٹھاتے ہیں تو پھر جو ہے مطلب انگلی اٹھانا تو خیر الگ بات ہے، لیکن دوسروں کے لیے جب اس حد تک آپ جاتے ہیں تو پھر نقصان آپ کا بھی ہوتا ہی ہے اس سے. اوکے، سو نیکسٹ یہاں پہ ہے کریکٹر مونسر ارنسٹ ڈیفارج، جو کہ آنر تھا اشراف کا، اور ہسبینڈ تھا میڈم ڈیفارج کا، اور سرونٹ تھا الیگزینڈر مینٹ کا، ڈاکٹر الیگزینڈر مینٹ کا. Defarge was Dr. Alexander Manet's servant as a young man, and he seemed to have a filial reverence for him during the Revolution. ریولیوشن کے دوران اس نے جو ہے نا ایز اے ینگ مین وہ سرونٹ تو تھا، لیکن ریولیوشن کے دوران وہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ اس بارے میں جو ہے نا کہنے کے ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بولتا ہے مطلب اسٹیپ لینے کی بھی کوشش کرتا ہے. لیکن میڈم ڈیفارج اس کے راستے میں جو ہے نا وہ مطلب اس پہ ڈومینیٹ ہو جاتی ہے. However, when the doctor was newly released from prison, جب ڈاکٹر کو ریلیز کیا گیا
prison سے یا Bastille سے, Defarge was not above exploiting his insanity as a spectacle to further the revolutionary cause. تو جو ہے وہ واز ناٹ ابو ایکسپلوٹنگ ہز انسینٹی. کیا مطلب یہ ہے کہ ایکسپلوئٹ کرنا ہوتا ہے کہ کسی کو جو ہے نا یوز کرنا، جو کسی چیز میں استعمال کرنا، کسی کا یوز کرنا. ٹھیک ہے. ابو ایکسپلوٹنگ ہز انسینٹی، کہ اپنی جو انسینٹی کہتے ہیں سم ہاؤ فولشنیس کو، فلی کو، یا مینٹل النس، مینٹل ڈس آرڈر کو بھی کہتے ہیں. تو وہ اپنی جو ہے نا he was not to exploit his insanity, he was not ready, or he was not in the use to you know become the cause of revolution foolishly. ٹھیک ہے. وہ ریولیوشن کے پیچھے اس کی ایک ایسی وجہ نہیں بننا چاہتا تھا کہ اس کے پیچھے فولشلی جو ہے وہ ایک بندہ چل پڑتا ہے جب بغیر کچھ سوچے. تو وہ اس طرح سے نہیں سوچتا تھا، وہ اس طرح کا کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا تھا. ایز اے ریولیوشنری لیڈر، ریولیوشنری لیڈر کی حیثیت سے وہ میڈم ڈیفارج کے ساتھ تھا. تو ڈیفارج آرگنائزز دا جیکوئر اینڈ ہیلپ ٹو لیڈ دا موب ان اسٹارمنگ دا بیسٹائل. اس نے جو ہے وہ جو جیکوئر ارینج کیا تھا، آرگنائز کیا تھا، اور اس میں سارے لوگوں کو ان کے جو وہ دیے تھے ہتھیار وغیرہ، ٹولس وغیرہ دیے تھے، اور تاکہ وہ حملہ کر سکیں بسٹائل پہ. تو اس میں اس کراؤڈ کو جو ہے وہ ہیلپ ٹو لیڈ دا موب ان اسٹارمنگ دا بیسٹائل. اور ایز اے لیڈر، کہتے ہیں نا جو لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے آگے چلتا ہے. تو اس نے ایز اے لیڈر جو ہے نا وہ اس موب کو، اس کراؤڈ کو لیڈ کیا بیسٹائل پہ جب وہ حملہ کر رہے تھے. تو ریوولٹ یہاں پہ جو جیکوئر ہے وہ ہوگا ریوولٹ کے سینس میں آتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کے اگینسٹ بغاوت کرتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں ریوولٹ، ریبیلین کو کہتے ہیں. ڈیفارج آرگنائزز دے جیکوئر، یعنی کہ جو اس نے ریوولٹ آرگنائز کیا تھا، جس کے اندر وہی کے سارے لوگوں کو ریڈی کیا، پہلے ان کو اپنے ساتھ لایا اور ان کو ریسٹوریٹو سوسائٹی کے اگینسٹ کیا. پھر ان کو بیسٹائل پہ حملہ کرنے کے لیے ان کو ٹولس دیے گئے، ان ٹولس کو شارپ کیا گیا. تو یہ سارا اس میں آ جائے گا. He based his desire for revolution more upon a desire for positive change than the bloodthirst of his wife. اس کی ڈیزائر تھی کہ ریولیوشن لایا جائے اور ریسٹوریٹو سوسائٹی کے اگینسٹ ہی لایا جائے، لیکن he based his desire for revolution more upon a desire for positive change. ایک پازیٹیو چینج لانا چاہتا تھا وہ. ریولیوشن تو چاہتا تھا لیکن اس کے ساتھ ایک اس ڈیزائر کے ساتھ کہ ایک پازیٹیو چینج لایا جائے. دین دا بلڈ تھرسٹ آف ہز وائف، اپنی وائف کی جو اس کی بلڈ تھرسٹ تھی، اس میں اس کے اندر وہ والی تھرسٹ نہیں تھی، اور وہ اس کے بہت اگینسٹ تھا کہ یہ اس حد تک جو ہے غلط نہیں کرنا چاہیے. As demonstrated when he resisted denouncing Dr. Manette, Lucy, and young Lucy simply because of their relationship to Danny. Danny سے جب وہ ریزسٹ کرتا ہے، یعنی اپنی وائف کے اگینسٹ جانے کی کوشش کرتا ہے یا اسے منع کرتا ہے کہ ڈاکٹر مینٹ کا تو چلو وہ ان کا سرمٹ ہے اور ان کی ہے ایک ریلیشن سے چلتا آ رہا ہے، لیکن لوسی اور اس کی جو ینگ لوسی یعنی اس کی بیٹی ہے، وہ ڈینی سے ریلیشن شپ کی وجہ سے اس کو لسٹ آؤٹ کر رہی تھی، اس کی وائف کہ ان کو بھی مارنا ہے، لیکن وہ اس کے اگینسٹ تھا. جو ارنسٹ ڈیفارج ہے وہ اس کے اگینسٹ تھا کہ ڈینی کی وجہ سے ان تینوں کو کیوں نقصان پہنچایا جائے. ٹھیک ہے. تو وہ یہاں پہ اس نے اپنی وائف کے اگینسٹ جانے کی کوشش کی تھی. ہز وائف انٹرپریٹڈ ہز اسٹیلپس ایز ویکنیس. اس نے کہا کہ یہ جو تمہاری سوچ ہے نا، یہ جو تم سوچ رہے ہو یا منع کر رہے ہو ان کو لسٹ آؤٹ کرنے سے یا ان کو بچانا چاہ رہے ہو، تو یہ تمہاری ویکنیس ہے، تم اپنے آپ کو کمزور بنا رہے ہو. اس نے اس طرح سے کہا تھا اسے. گیونگ دا ریڈر the oppression that before long revolutionaries such as Jacques III will turn on Defarge sent him to the guillotine herself. اس سے پہلے کہ وہ جو ہے اس نے giving the reader impression کہ اس نے جو اس کی وائف ہے اس نے کیا کیا کہ پہلے تو اس کو ویک کہا،
پھر اسے پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے ایز اے ریڈر ہمیں پڑھ کے سمجھ آتی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی نیچر کو سمجھ گئی تھی، اور اس سے وہ اس راستے میں نہ آئے، یا وہ یو نو اس کا پلان خراب نہ کر دے، اس سے پہلے ہی اس نے جو ہے نا اس کو گلٹن میں بھیج دیا تھا خود ہی، تو تاکہ یہ اس کام میں بزی ہو جائے اور اس کو جو ہے وہ مطلب اس کے راستے میں نہ آئے، اور جو کچھ اس نے پلان کیا وہ ٹھیک طرح سے اس کو جو ہے نا وہ انجام تک پہنچا سکے. ٹھیک ہے. تو گلٹن ہوگا یہاں پہ جو وہی جو ہیوی بلیڈ سلائڈنگ مشین ہے جس کے اوپر جو ہے وہ لوگ اپنے ٹولز شارپ کر رہے تھے، تو اس نے اس کی طرف اس کو کام پہ لگا دیا تھا کہ مطلب تم ٹولز شارپ کر کے دو، شارپن کر کے دو لوگوں کو، یہ وہ اس پہ اس کو لگا دیا تھا تاکہ وہ اس بارے میں زیادہ سوچ نہ سکے. Defarge represents the more rational aspect of the revolution. اس ریولیوشن کے اندر جو بہت ہی کہنے کہ وزڈم والا اسپیکٹ ہمیں ملتا ہے، تو وہ اس کے ڈیفارج کے تھرو بھی ہمیں ملتا ہے. اس نے سوچا تھا کہ مطلب صحیح غلط کیا ہے، جہاں پہ غلط ہے وہ اس کے اگینسٹ ہونے کی اس نے کوشش کی تھی لیکن ہو نہیں پایا تھا. He was not blinded by class hatred. اس کو کلاس ہیٹڈ کا پتہ تھا، وہ بلائنڈڈ نہیں تھا. اینڈ ریٹینز ہز کنسائنس اینڈ سینس آف فیئرنیس. اور وہ فیئر رہنا چاہتا تھا، وہ فیئر کھیلنا چاہتا تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی انجسٹلی جو ہے یا فلشلی ہم ان کو اس طرح سے نہ ماریں. Among French revolutionaries جو فرینچ ریولیوشنریز میں فرینچ ریولیوشن میں ایڈ تھے یا انوالو تھے، ارنسٹ ڈیفارج had good reasons to despise the aristocracy. despise کہ ارنسٹ ڈیفارج کے پاس ایک ویلڈ ہوتا ہے نا ریزنس ہوتی ہیں کسی چیز کے اگینسٹ ہونے کی، تو وہ اس کے پاس ویلڈ ریزنس تھیں. لیکن جو میڈم ڈیفارج تھی وہ ایک مطلب اس کے اندر ایک بلڈ لسٹ پیدا ہو چکی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی. وہ بہت انلمیٹلی جو ہے نا وہ آگے بڑھ چکی تھی. He is present when the Marquis responds coldly to the death of a young child. He is present یعنی کہ وہ وہاں پہ موجود تھا موجود تھا when the Marquis responds coldly to the death of a young child. کہ ایک ینگ چائلڈ کی ڈیتھ پہ جو ہے نا اس نے میڈم ڈیفارج کے اگینسٹ گیا کہ اس نے کہا کہ ایک ینگ چائلڈ کی جو ہے مطلب اس کو جب ایورمونٹس جو مارکیز ایورمونٹس ہے وہ اپنے کیریج پہ جا رہا ہوتا ہے اور اس نے ایک بچے کا ایکسیڈنٹ کیا. ٹھیک ہے. ڈیتھ آف اے ینگ چائلڈ، اس ینگ چائلڈ کی ڈیتھ ہوئی وہیں پہ ایٹ دا اسپاٹ، اور اس کے فادر کی طرف اس نے ایک پوائنٹ پھینکا تھا، تو وہاں پہ جو ہے اس کے وہ اگینسٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک گڈ ریزن تھی کہ چلو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو یہاں پہ جو ہے ان کو ختم کرنا یا ان کے اگینسٹ جانا ان کا بنتا بھی ہے کہ یہ لوگ زیادتی کریں ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے. تو یہ اس نے بھی یہاں پہ کولڈلی جو ہے وہ رسپونڈ کیا تھا، بہیو کیا تھا، اپنا وہ کہنے کہ اینگر شو کیا تھا، اور یہی ریزن تھی کہ وہ بھی اس کے خلاف ہوا تھا، لیکن ایک ویلڈ ریزن تھی یہ والی. And shows his spirit by throwing the coins. The Marquis has tossed him back into the carriage. ٹھیک ہے. Readers also learn that Ernest Defarge once worked for Dr. Manette. کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ارنسٹ ڈیفارج پہلے ایک مطلب سرونٹ تھا ڈاکٹر مینٹ کا. اینڈ saw the way that the doctor was unjustly imprisoned by the Evermont brothers. اور یہ بھی اسے پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر مینٹ جو ہے ایورمونٹ بردرس کی وجہ سے جو ہے امپریزنٹ ہوا تھا، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. He also knows the story of his wife's family. اپنی وائف کی فیملی کی جو اسٹوری ہے وہ بھی اس کو پتہ تھی. And the horrible things they suffered at the hands of the aristocracy اور aristocratic society کے ہاتھوں، جو انہوں نے ایک ہاربل ٹائپ ایک خوفناک شکل میں بہت مطلب ان کے ہاتھوں سفر کیا تھا. یہ بھی اسے سارا وہ اس سے اویئر تھا. with this context in mind اور ان ساری چیزوں کا جو ہے یہ ساری باتیں اس کے مائنڈ میں تھیں. اٹ از انسرپرائزنگ یہ بہت مطلب غیر حیرت زدہ ہے، مطلب اس سے دیکھ کے آپ کو حیرت نہیں ہوتی ہے کہ اینڈ probably justified that Ernest Defarge becomes involved in revolutionary activities including violence. یعنی کہ ان چیزوں کی وجہ سے وہ بھی اگر انوالو ہوتا ہے نا تو یہ کوئی سرپرائزنگ نہیں ہے
کیونکہ یہ اس کا انوالو ہونا بنتا بھی تھا کہ یہ اتنی ساری ریزنس کے باوجود بھی کوئی چپ رہے تو وہ یہ پھر مطلب پاور کے آگے ہاتھ ہلا دینا یا گیو اپ کرنے والی بات ہے. تو یہ جو ہے وہ اس میں ریولیوشنری میں انوالو ہوا تو یہ ریزن کی وجہ سے ہوا تھا. اس کے پیچھے ریزنس تھی اور جسٹیفیکیشن تھی اس کے پاس. تو یہ کوئی سرپرائزنگ بات نہیں تھی. لیکن مطلب یہ جو وائلنس کریٹ ہوا اس کے میں بھی. لیکن جو ارنسٹ ڈیفارج کی وائف تھی وہ بہت ہی مطلب دونوں کا کمپیریزن اگر آپ کرنے بیٹھے نا دونوں ہسبینڈ وائف کا تو آپ کے پاس بہت ساری باتیں نکل آتی ہیں کہاں کہاں پہ وہ غلط تھی کہاں کہاں پہ آپ اس کو دونوں کا کمپیریزن کر سکتے ہیں. کہاں کس موڑ پہ اس کا کیا سین تھا کیا رسپونڈ تھا اس کا کیا رسپونڈ تھا. اس طرح سے آپ دونوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں ہی میاں بیوی ٹوٹلی نہیں لیکن بٹ سم ہاؤ they were different from each other. Okay, let's move on to the next part. Okay, as Madame Defarge explains when she plots to attack and kill Lucy and her daughter, اس نے اس کی جو ہے وہ بیٹی اور جو چارلس ٹارنی ہے اس کی بیوی اور بیٹی کو جب مارنے کے لیے اس پہ اٹیک کرنے کے لیے اس نے ایک پلاٹ بنایا ایک یہ اپنا پلان بنایا. تو اس نے یہ ساری بات اس کے سامنے اپنے ہسبینڈ کے سامنے کی تھی. تو اس کے یہ ٹیکسٹ میں سے لائنز ہیں. I cannot trust my husband in this matter. جب وہ یہ پلان کری تھی تو اس نے کہا کہ میں اپنے ہسبینڈ پہ اس بارے میں ٹرسٹ نہیں کر سکتی کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ اگر یہ اس بارے میں جان جائے گا تو اسے منع کرے گا روکنے کی کوشش کرے گا. Not only do I feel since last night that I dared not confide to him the details of my projects. کہ not only do I feel since last night سے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں ایسا not only do I feel کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایسا فیل نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ ایسا جانتی ہے اپنے ہسبینڈ کو ایز اے نیچر اس کی جانتی ہے. ٹھیک ہے since last night اور جب سے کل رات سے that I dare not confide to him the details of my projects. اسے یہ ریئلائز ہوا کہ مجھے اپنا جو پروجیکٹ ہے اپ کمنگ پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل سے شیئر نہیں کرنی چاہیے. بٹ آئی آلسو فیل مجھے یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ دیٹ اف آئی ڈیلے اگر میں نے ڈیلے کر دیا یا میں نے دیر کر دی تو دیر از ڈینجر آف ہز گیونگ وارننگ. اور اس کی جو وارننگ ہے وہ دے رہا ہے کہ یہاں پہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے یہاں پہ یہ نہیں کرنا چاہیے. تو وہ اس کی وارننگ سے جو ہے نا وہ ڈر کے وہ اسے لگتا تھا کہ اس کی وارننگ میرے لیے خطرہ ہے کہ کہیں یہ ان لوگوں کے حق میں آواز نہ اٹھانا شروع کر دے یا ان کے لیے میرے اگینسٹ نہ کھڑے ہو جائے. While Ernest Defarge shares his wife's hatred of the aristocracy and her desire to create a different social order, he cannot bring himself to support the killing of innocent women and children as an act of revenge. کہ although وہ اپنے جو ہے shares his wife's hatred of the aristocracy اپنی وائف کی جو ارسٹوکریسی سوسائٹی کے اگینسٹ اس کی نفرت ہے اس سے وہ ہمیں اویئر کراتا ہے شیئر کرتا ہے ہم سے. لیکن ہر ڈیزائر ٹو کریٹ اے ڈفرنٹ سوشل آرڈر اسے ایک اس کی جو ڈیزائر ہے ایک ڈفرنٹ سوشل آرڈر بنانے کی یا کریٹ کرنے کی اس کو بھی وہ ویلڈ سمجھتا ہے. لیکن انوسینٹ پیپل یا انوسینٹ وومن کو انجسٹلی کل کرنا یا ان کے لیے سپورٹ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. اینڈ چلڈرن ایز این ایکٹ آف ریونج بدلے کے طور پہ ان لوگوں کو معصوم عورتوں کو قتل کرنا جائز نہیں سمجھتا تھا. In contrast اس نے اپنی بیوی کی مخالفت کی with his wife by suggesting that اس نے اس کی مخالفت کیسے کی اسے یہ کہا not all revolutionaries were totally bloodthirsty. جتنے بھی ریولیوشنریز تھے جتنے بھی اس انقلاب میں شامل تھے وہ سارے بلڈ تھرسٹی نہیں تھے. ان کو بھی ان میں کچھ ایسے نوبل لوگ بھی تھے جن کو پتا تھا کہ کسی بھی کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے یا غلط ہو رہا ہے تو نہیں کرنا چاہیے. His ability to empathize with those people whom Madame Defarge views as enemies. ان لوگوں کے ساتھ تھوڑی سمپتھی شو کرنا نوبلٹی شو کرنا جن لوگوں کے اگینسٹ تھی میڈم ڈیفارج اور ان کو اپنا دشمن سمجھتی تھی will probably result in his death. اور اس کو اس کی وائف کو لگتا تھا کہ یہ جو اس کو امپیتھائز کر رہا ہے میڈم ڈیفارج کو لگتا تھا کہ یہ اس کی جو ہے اسی میں جو ہے ان لوگوں نے اس کو مار دینا ہے. ٹھیک ہے. showing how out of control the revolution became
as paranoia and violence destroyed its positive forces. اس ریولیوشن میں جو وائلنس اور پیرانویا ایک ٹائپ کی جو کنفیوژن کریٹ کر دی گئی ہے اور ایک جو لسٹ شامل ہو گئی ہے لوگوں کے اندر، میڈم پاس کے پیچھے چلنے والوں کے اندر، وہ جو ہے اس کی پازیٹیو فورسز کو، پازیٹیو چینج کو جو ہے کہیں نہ کہیں ختم کر رہی ہے، ڈسٹروائے کر رہی ہے. تو میڈم کے پاس لگتا تھا کہ اس کے ہسبینڈ کی اسی میں جو ہے مطلب اسی کی لپیٹ میں آ جائے گا، لیکن وہ کچھ الٹی دھارا ہوئی، وہ خود اس لپیٹ میں آئی. He faded from the novel without any further details of how his storyline had concluded. ناول اینڈ ہوتا ہے تو ناول کے اینڈ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میڈم ڈی پاج کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور سڈنی کارٹن مر گیا ہے اور چارلس ٹرنر بچ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں اس کے ساتھ اس کے بارے میں ارنسٹ ڈی پاج کے بارے میں کوئی پراپر اینڈنگ نہیں ملتی ہے، کوئی کنکلوژن نہیں ملتا کہ اس کی اسٹوری کیسے کنکلوڈ ہوئی. Because he cannot fully commit to either participating in violence. وہ وائلنس میں جو ہے ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ نہیں کرتا تھا، نہ ہی کرنا چاہتا تھا، اور ورکنگ انگیجمنٹ ہز اسٹوری اینڈ ایمبیگوسلی. اور اس کے اگینسٹ اس نے کچھ اسٹیپس لینا شروع کر دیا تھے یا جانے کی کوشش کی تھی. تو اسی طرح سے اس کی جو اسٹوری ہے وہ اوپن اینڈیڈ رہ گئی، ایمبیگوسلی، کہ اس کا کوئی کنکلوژن نہ ہو. اوپن اینڈیڈ اسٹوری ہو کہ آپ اس کو کوئی بھی جو ہے وہ کنکلوژن مجھ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں گیا ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، یا کیا اینڈ ہوا ہوگا اس کا. ٹھیک ہے. اوکے، نیکسٹ ہے کریکٹر سڈنی کارٹن کا. سڈنی کارٹن کے کریکٹر میں یہ بھی آلریڈی کافی حد تک ہم اس کو جو ہے دیکھ چکے ہیں، لیکن کیونکہ کریکٹر انالیسس میں ہر چیز آپ نے ایڈ کرنی ہوتی ہے تو اس میں آلموسٹ ہر طرح کی جو ہے ڈیٹیل میں نے ایڈ کی ہے. فردر جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے پوائنٹ، وہ آپ اپنی بک میں دیے گئے جو ڈیٹیلس ہیں اس میں سے بھی کچھ پوائنٹس ایڈ کر سکتے ہیں اس میں. Sydney Carton proved to be the most dynamic character in A Tale of Two Cities. He first appeared as a lazy, alcoholic attorney who cannot muster even the smallest amount of interest in his own life. ایک ایسے کریکٹر کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتا ہے جو کہ اپنے لیے ایک لیزی کریکٹر، لیزی انسان کی حیثیت سے ہمارے سامنے نظر آتا ہے. الکوہلک اٹارنی جو کہ مطلب الکوہل میں انوالو ہوا ہوتا ہے، وہ جو وائن وغیرہ پیتے ہیں. وہ کی ناٹ مسٹر ایون دا اسمالسٹ اماؤنٹ آف انٹرسٹ. اپنے جو ہے اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی زندگی کے لحاظ سے ایک چھوٹی سی اماؤنٹ بھی وہ انٹرسٹ کی یا دلچسپی کی کہہ لیں کہ نہیں اکٹھی کر سکا. ٹھیک ہے. مسٹر ہوتا ہے کہ گروپ بنانا یا کس چیز کو اکٹھا کرنا، مجموعہ. He described his existence as a supreme waste of life. وہ اپنی جو ایگزسٹنس ہے اس کو ایسے پریزنٹ کرتا ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے نا زندگی کی ویسٹ آف لائف ہے، زندگی مطلب زندگی کو ضائع کرنا ہے، ایسے کہہ رہا ہے. And takes every opportunity to declare that he cares for nothing and of no one. اور کافی جگہوں پہ ناول کے اندر وہ یہ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ہی کسی دوسرے انسان کی پرواہ کرتا ہے. بٹ دا ریڈر سینسز، جب ایز اے ریڈر ہم اس کو پڑھتے ہیں، وہ خود اپنے کریکٹر کو اس طرح سے ڈپکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایز اے ریڈر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا سینس کرتے ہیں؟ ایون ان دا انیشیل چیپٹرز آف دی ناول دیٹ کارٹن ان فیکٹ فیل something that he perhaps cannot articulate. In this conversation with the recently acquitted Charles Darnay, Carton's comments about Lucy Maynard, while bitter and sardonic, betray his interest and budding feelings for the gentle girl. اور ایز اے ریڈر جب ہم اس کا کریکٹر پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ اپنے فرینڈ چارلس ٹرنے کے بارے میں کتنا جو ہے اس کی کانورسیشن کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے بارے میں کتنا کیا فیل کرتا ہے، اور اس کی ہی ہیز سم تھنگ اباؤٹ ہز فرینڈ کہ اس کی کیئر کرتا ہے یا اس کے دل میں اس کے لیے ڈیپ کچھ فیلنگس ہیں اس طرح سے. ٹھیک ہے. کیئرفلی. تو اور پھر اس کی جو لوسی مینٹ ہے اس سے ریلیٹڈ اس کی جو فیلنگس ہوتی ہیں، جس کا انٹرسٹ ہے، وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. ایک جنٹل گرل ایز اے جنٹل گرل جو اس کے دل میں اس کی فیلنگس پیدا ہوتی ہیں، انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، تو وہ کہنے کہ وقتی طور پہ وہ اس کو بٹرے کرتا ہے اپنی فیلنگس کو، لیکن بائی دا ٹائم وہ یہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ وہ اس سے واقعی اسے چاہتا ہے یا اسے محبت کرتا ہے. تو ہمیں ایز اے ریڈر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے وہ تو کہتا ہے کہ اسے کسی میں انٹرسٹ نہیں ہے یا کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ایکچولی چانس ٹنڈے کی وہ پرواہ بھی کرتا ہے اور لوسی مینٹ سے اسے فرق بھی پڑتا تھا، لوسی مینٹ میں اسے انٹرسٹ بھی تھا. تو eventually Carton reached a point where he cannot admit his feelings to Lucy herself. کہ ایونچولی ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے ناول کے اندر ہی کین ایڈمٹ ہز فیلنگس ٹو لوسی ہر سیلف، جب اس نے اپنی فیلنگس لوسی سے شیئر کی بفور لوسی بیڈس ڈارنی، لوسی کی جو ہے ڈارنی سے شادی سے پہلے. Carton professes his love to her, though he still persists in seeing himself as essentially worthless. وہ اسے جو ہے جانتا ہے کہ وہ اسے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس قابل نہیں سمجھتی ہے، لیکن ایون دین وہ جو ہے اپنا جو اپنی محبت یا اپنی فیلنگس ہے وہ اس کے سامنے کنفیس کرتا ہے، شیئر کرتا ہے. دس سین مارکس a vital transition for Carton and lays the foundation for the supreme sacrifice. یہاں پہ یہ جو سین ہے مارکس a vital transition for Carton، یہ اس کے اندر بہت بڑی ٹرانسفارمیشن کی وجہ بنتا ہے. اینڈ لیز دا فاؤنڈیشن فار دا سپریم سیکریفائس، اور یہی اس کی جو بنیاد بنتی ہے اس کے اندر کہ اس کے لیے سیکریفائس کرنے کی، دیٹ ہی میڈ ایٹ ناول اینڈ، ناول کے اینڈ پہ جو اس نے سیکریفائس کیا اس کی فاؤنڈیشن اسی جگہ سے بنتی ہے. ٹھیک ہے، اسی سین کے بعد سے اس کے دل میں اسی کے لیے محبت اور اس کی عزت اور اس کی خوشی، اسی کی وجہ سے اس نے اینڈ پہ سیکریفائس کیا. Carton's death was provided much material to scholars and critics of Dickens' novel. Some readers consider it the inevitable conclusion to a work obsessed with the themes of redemption and resurrection. جو کرٹکس تھے اور جو ریڈرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سڈنی کارٹن ہے یہ ایکچولی ہی از دا ہیرو آف دا ناول، اور جو اس کا کنکلوژن ہوا ہے اس ناول کے اینڈ پہ یہ ایکچولی اس کی ریزریکشن ہے. یعنی کہ وہ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایکچولی وہ زندہ رہا ہے، وہ اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی بلکہ وہ ایکچولی میں اس کی ریزریکشن ہے کہ وہ اپنی ریکال ٹو ہیز اون لائف، اپنی وہ ریئل لائف کی طرف کیا ہے. تو لوگوں کا اور ریڈرز کا یا کریٹکس کا یہ کہنا ہے کہ وہ مرا نہیں ہے بلکہ وہ ایکچولی میں زندہ ہے. تو اس تھیم ان کا یہ کہنا ہے کہ تھیم آف ریڈیمپشن اور ریزریکشن میں اس کا بھی جو رول ہے وہ آ جاتا ہے، وہ بھی اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اس کو. According to this interpretation, Carton becomes a Christ-like figure. کہ اس انٹرپریٹیشن کی بعد، ایسی انٹرپریٹیشن کے بعد اس کو جو ریڈرز اور کرٹکس کی تھی اس کے بعد کارٹن بیکمز اے کرائسٹ لائک فگر. کرائسٹ یعنی کہ جیسس، جو کرسچنس جس کو مانتے ہیں کرائسٹ، اس طرح کی ایک فگر ہے جو کہ مطلب جس کو جو کبھی بھی نہ ریڈرز کے دلوں میں ختم ہوا اور نہ بھی ناول کے اندر دیکھنے والوں کو، پڑھنے والوں کو لگا کہ یہ اس کا اینڈ ہوا ہے، بلکہ یہ تو ایک زندہ کریکٹر کی حیثیت سے جو ہے اپنا رول نبھا کے گئے. A selfless martyr whose death enables happiness of his beloved and ensures his own immortality. ایک سیلف لیس مارٹائر تھا جس نے اپنی ڈیتھ کے تھرو دوسروں کی خوشی کی خاطر خود کو موت کے گلے لگا لیا. ٹھیک ہے، اور ایک امورٹل انسان کی حیثیت سے ایک ناول کے اندر، اس ناول کے اندر اور ایز اے کریکٹر وہ ایک امورٹل بن جاتا ہے. Other readers, however, question the ultimate significance of Carton's final act. They argue that since Carton initially places little value on his existence, the sacrifice of his life proved relatively easy. ان کا یہ آرگیو ہے یا ریڈرز کا، کرٹکس کا یہ کہنا ہے کہ کارٹن نے اپنی لائف، اپنی ایگزسٹنس پہ اس نے کوئی کبھی ویلیو نہیں دی ہے. ٹھیک ہے، کوئی کبھی انٹرسٹ نہیں شو کیا کہ اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہے یا کیا نہیں، لیکن یہ جو اس نے سیکریفائس کیا ہے یہ واقعی اپنی زندگی میں اپنی زندگی کی ایک ویلیو بنا گیا.
ٹھیک ہے، دوسرے کے لیے سیکریفائس کر کے اس کی جگہ پہ خود کو کھڑا کر کے اپنی موت کو گلے لگا کے اس نے ثابت کر دیا کہ اس کی لائف کی کوئی ایگزسٹنس تھی، اس کی کوئی ویلیو واقعی میں تھی. However, Dickens' frequent use in his text of other resurrection imagery جو امیجری کریٹ کی ہے ڈکنز نے ریزریکشن کے تھرو his motives of wine and blood for example suggest that he did intend for Carton's death to be a redemptive whether or not it ultimately appears in that way to the readers کہ اس نے جس طرح سے اس کو ڈپک کیا ہے وہ جو سمبلز ہیں وائن اور بلڈ کی اس کے تھرو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے اس کی ڈیتھ کے تھرو جو ہے ایک کہنے کہ he did intend for Cotton's death to be redemptive. وہ چاہتا تھا کہ اس کی جو موت ہے وہ ایک ایسی ریڈمپشن بنے لوگوں کے لیے اور لوگوں کی نظروں میں، اور جنہوں نے پڑھا اس کو، اس کے کریکٹر کو یا اس کے ناول کو، وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ایک دس واز دا ایکشن آف سیونگ اور بینگ سیوڈ فرام دا سین. ٹھیک ہے، اس کی جو ڈیتھ تھی. As Carton goes to the glutton, the narrator tells us that he envisions a beautiful, idyllic Paris rising from the abyss and sees the evil of this time and of the previous time of which this is the natural death gradually making expiation for itself and wearing out. یہ ٹیکسٹ کے جو لائنز ہیں یہ وہ ہیں، آپ چاہیں گاڑ کریں چاہے تم نہ کریں، یہ ضروری نہیں ہے. Just as the apocalyptic violence of the revolution precedes a new society's birth, perhaps it has only in the sacrifice of his life that Carton could establish his life's great worth. کہ جو وائلنس تھا ریولیوشن کے اندر اس ایک نئی سوسائٹی کی طرف ایک وائلنس تو کریٹ ہوا لیکن اس کے بعد ایک نئی سوسائٹی کی برتھ ہوئی، اور perhaps it has only in the sacrifice of his life اپنی اس لائف کی سیکریفائس کے بعد کی کا جو یہ جو ہوئی تھی سوسائٹی کی نئی سوسائٹی کی برتھ ہوئی، اس کے سیکریفائس کے بعد کی ہوئی تھی یہ اسٹیبلشمنٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس کی جو زندگی جو اس نے اپنی موت تھی سیکریفائس تھا اس کا، وہ واقعی کسی مطلب وہ اس کی اتنی ورتھ تھی کہ اتنی ویلیو تھی کہ وہ ایک چینج آیا اس کے بعد سوسائٹی میں. Cotton Dynas's double and alter ego was wasted his life on alcohol and apathy. اس نے اپنا کچھ زندگی کا حصہ الکوہل میں اور اپتھی میں ویسٹ کیا. He makes his intelligence obvious through his ability to analyze cases for Stryver. He made clear that he had the same opportunities for success as Stryver had, but for some reasons he chose not to take them. اسے لگتا تھا کہ وہ بھی اس کی طرح سکسیسفل ہو سکتا ہے لیکن اس نے وہ اس کو چوز نہ کرنے کی اس کے پاس ریزنس تھیں. وہ ایسے راستے کو چوز نہیں کرنا چاہتا تھا جو جس پہ اسٹار چل رہا تھا. Besides some vague references to his student days and the disclosure that his parents died when he was young, Carton's past remains a mystery to the readers. اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ جب سے ہوئی اس ٹائم سے وہ ایسا بن جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کی لائف اس کی اسٹوڈنٹ لائف کیسی تھی کسی کو ریڈرس کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، وہ ایک پہیلی کی طرح ہی ہے. Consequently, the reader can only guess at what caused him to become a dissolute. The only noble part of his life was his love for Lucy and his affection for the rest of her family. His love for her was strong enough to induce him to give his life for that of her husband. اس کی محبت ہی تھی کہ اس کو اس کی ہسبینڈ کی خاطر یا اس کی خوشی کی خاطر وہ اس کے ہسبینڈ کے لیے اپنے آپ کو ختم کر گیا. Carton took it on a mythical aspect in sacrificing himself to save his friends. He presented as a artificial hero, as a sacrificial hero who was ritual slaughtered of his own free will so that society might renew itself, a prospect he envisioned before he died. Through his death, he redeemed his sins and is reborn in the afterlife. وہ اس سیکنگ کے ساتھ اور اس متھ کے ساتھ جو ہے وہ اس نے اپنی زندگی سیکریفائس کی کہ ڈیتھ کے بعد اس کی ایک نئی زندگی یا ایک ری بورن ہوگی، اس کی ریڈمپشن ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایکچولی وہ اپنی زندگی
ختم نہیں کر رہا، وہ اپنی زندگی سیو کر رہا ہے. تو اس یقین کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کو سیکریفائس کیا، اپنے آپ کو سیکریفائس کیا. اوکے، نیکسٹ ہے کریکٹر ڈاکٹر الیگزینڈر مینٹ کا. ڈاکٹر مینٹ کا بھی کافی حد تک آپ کو ڈیٹیل پتہ ہے، تو اس کو میں فردر ایکسپلین نہیں کروں گی، سمپل لائنس ہیں تو ورنہ زیادہ لیکچر یہ جو ہے لمبا ہو جائے گا. A Tale of Two Cities in many ways is Dr. Manet's story. Dr. Manet's release from Bastille begins the novel and the mystery of his imprisonment creates tension throughout the book. اسی کی مسٹری سے اسٹوری شروع ہوتی ہے اور یہی اسی کی امپریزمنٹ جو ہے تھرو آؤٹ بک میں ٹینشن جس کی وجہ سے کریٹ ہوتی ہے. The reading of his letter ultimately condemns Danny to death, forcing Carton to sacrifice his life. اس کے لیٹر کی وجہ سے ہی ڈینی کو جو ہے اس کو he was sentenced to death and it was a way for Carton to be sacrificed for his friend. Despite the doctor's centrality to the book, however, many people portray him as a weak, pitiful character, especially in theatre to film or film productions of A Tale of Two Cities. اس پروڈکشن ری پروڈکشن میں یا فلم اور تھیٹر میں جب اس کا کریکٹر آتا ہے تو جو ریڈرس ہیں یا جو لوگ ہیں آڈینس ہیں وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بہت ہی ویک اور بیوٹیفل کریکٹر تھا. Dickens uses Dr. Manette to illustrate one of the dominant motifs of the novel, the essential mystery that surrounds every human being. As Jarvis Lorry makes his way toward France to recover Manette, the narrator reflects that every human creature is constituted to be that profound secret and mystery for every other. For much of the novel, the cause of Manet's incarceration remains a mystery both to the other characters and to the reader. اس کی جو cause تھا the cause of Manet's incarceration remains a mystery کہ جو اس کی imprisonment تھی incarceration imprisonment کو کہتے ہیں remains a mystery both to the other characters and to the readers. دوسرے کریکٹرز کے بارے میں جب بات کی جائے یعنی ناول کے اندر ایک کریکٹر کے بارے میں یعنی ڈاکٹر مینٹ کے بارے میں اس کے فیملی کو یا دوسرے کریکٹرز کو اتنی زیادہ ان کے لیے ایک پہلی تھی کہ کیسے رہا، کہاں رہا، کیوں رہا، اس کی پیچھے ریزن کیا تھی. اور ریڈر کو بھی جب ہم ناول کے اسٹارٹ میں کرتے ہیں یا ایون ایک جو ناول کا لاسٹ پارٹ ہے اس میں آ کے اس کا لیٹر ریویل ہوتا ہے تو تب تک ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کی جو مسٹری ہے اس کی امپریزمنٹ کی وہ ریزالو نہیں ہوئی ہے ابھی تک. Even when the story concerning the evil Marquis Evermont comes to light, the condition of Manet's imprisonment remains hidden. مارکیز آن ماؤنٹ کی جو ایول کنسرن تھا، جو ان کی ایولنس تھی وہ اسٹوری میں ریویل ہوتی ہے. یہ بھی جو کنڈیشن ہے مینٹ کی اس کی جو امپریزمنٹ کی وہ ابھی تک بھی وہ چھپی رہتی ہے کیونکہ لیٹر ریویل نہیں ہوا تھا. Though the reader never learns exactly how Manet suffered, he relapses into trembling sessions of shoe-making evidence the depth of his misery. اس نے کیسے سفر کیا ایگزیکٹلی وہ ریڈرز کے سامنے جو ہے ریڈرز کو نہیں اس کی ڈسکرپشن بتائے گی کہ وہ 18 سال سے کیسے گزارے، لیکن اس کی مینٹل انسٹیبلٹی کو دیکھ سکتے ہیں ہم، یا ایک ثبوت ہے اس کی میزری کا جو وہ شو میکنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے اور مینٹلی اسٹیبل نہیں ہوتا ہے، اپنے جو اپنی بیٹی کے سامنے اپنی بیٹی کو پہچان نہیں پاتا ہے، پھر اس کے جو ہسبینڈ کو دیکھ کے اسے یاد نہیں ہوتا کچھ، تو وہ ہم اس کی مزری کا اس کی سفرنگ کا اندازہ کر سکتے ہیں. اس کی ایویڈنس ہے یہ اس کی سفرنگ کا. Like Carton, Manet undergoes a drastic change over the course of the novel. He is transformed from an insensate prison prisoner who mindlessly cobbles rules into a man of distinction. The contemporary reader tends to understand human individuals not as fixed entities but rather as impressionable and reactive beings, affected and influenced by their surroundings and by the people with whom they interact. In Dickens' age, however, this notion was rather revolutionary. Maynard's transformation testifies to the extent impact of relationships and experience on life. یہ سارا وہی ہے جو آلریڈی آپ کو پتہ ہے تو میں اس کو فردر ایکسپلین نہیں کروں گی.
The strength that he displays while dedicating himself to rescuing Darnay seems to confirm the lesson that Curtin learns by the end of the novel. उनके जो स्ट्रेंथ ही डिस्प्लेस वाइल डेडिकेटिंग हिमसेल्फ टू रेस्क्यूइंग डैने जो स्ट्रेंथ उसने जो है वो डेडिकेट की थी डैने को रेस्क्यू करते हुए उसको बचाने के लिए सेम्स टू कंफर्म लेसन डेट कार्टन लर्न्स फ्रॉम बाय द एंड ऑफ द नॉवल इसी से उसने कार्टन ने सीखा कि अपने आप को किस तरह से सेक्रीफाइस किया जा सकता है किसी दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना एक्चुअली आपकी लाइफ की वर्थ शो करती है that not only one's treatment of the others play an important role in others ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं नॉवल के अंदर के हैं कि नॉट ओनली वंस ट्रीटमेंट कि एक इंसान सिर्फ एक ही इंसान का जो ट्रीटमेंट है ऑफ अदर्स वो जो है प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अदर्स सिर्फ एक इंसान का दूसरों के लिए जो ट्रीटमेंट है वही उनकी ज़िंदगी में सिर्फ इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट पर्सनल डेवलपमेंट भी इससे होती है बट आल्सो दैट द वेरी वर्थ ऑफ वंस लाइफ एक इंसान की ज़िंदगी की जो कीमत है इज़ डिटरमिन्ड बाय इट्स इम्पैक्ट ऑन द लाइफ्स ऑफ अदर्स दूसरों की ज़िंदगी पे जो इम्पैक्ट छोड़ के जाती है उनकी ज़िंदगी में जो वो अपनी कदर कीमत पैदा कर जाता है असल में इस इंसान की जो वर्थ है उसकी ज़िंदगी की वो डिटरमिन इस तरह से होती है ठीक है तो ये जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं ये कह लें कि एक ज़िंदगी की हकीकत भी है और नॉवल के अंदर भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस हैं ठीक है तो इसको आप मैं सजेस्ट करूँगी कि लाजमी याद करें ठीक है A close reading of the book reveals the Doctor to be one of its few complex characters throughout the course of the novel. इसको मैं further read नहीं कर रही हूँ The love he has for his daughter helps him to overcome the darkness in his life, even giving him the strength to welcome the son of his enemy as a son-in-law. वो उसकी लूसी का जो उसकी जो बेटी है उसकी मोहब्बत ही थी कि उसको वापस ज़िंदगी की तरफ लेके आई और फिर उसके सन इन लॉ जो कि एनिमी उसके एनिमी का बेटा था तो उसको भी फेस किया उसने पूरी स्ट्रेंथ के साथ इतने ही मतलब उसको रिकवर किया गया था रिकवरी उसकी हो गई थी उसकी मोहब्बत की वजह से और अटेंशन की वजह से when his status when his status as a Bastille prisoner becomes an asset at the end of the book, he regains the strength and confidence that characterized him before his imprisonment. उसके जो कैद होने से पहले या ट्रैप होने से पहले का जो उसकी स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस था वो उसका वापस आ चुका था. When his bitter, angry letter surfaces, however, the past undermines his stability. उसका जो लेटर रिवील हुआ सर्फेसिस मतलब सामने आया उसका जो उसका बिटर और उसकी जो एंगर था वो अब की जो उसकी करंट कंडीशन थी वो डिटरमाइन करता था कि अब वो मेंटली स्टेबल हो चुका है अब उसके अंदर वो वाला गुस्सा और बिटरनेस नहीं है जो कि पहली थी So Dr. Manet, Dickens makes a statement regarding the nature of forgiveness and revenge. The doctor's ability to ये है सारा easy है बहुत इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है तो अब जो है लूसी मैनेट का कैरेक्टर है जो लेटर डैनी मैनेट बन जाती है सॉरी लूसी डैने बन जाती है या उसका जो लूसी एवरमॉन्ट इस तरह से कह सकते हैं ठीक है तो उसका थोड़ा-सा देख लेते हैं उसके बाद माइनर कैरेक्टर्स हैं उनको भी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी इतना ज़रूरत भी नहीं है Dickens described Lucy as being beautiful physically and spiritually and she possesses a gift for bringing out the best qualities of those around her. जो उसके साथ होते हैं आसपास होते हैं उनके लिए बहुत स्पिरिचुअली और फिजिकली एक बहुत ब्यूटीफुली एक कह लें कि एज अ गिफ्ट या एक बहुत अच्छा करेक्टर जो है प्रूव होता है शी इज़ वन ऑफ द लेसर developed characters in the novel but she is the golden thread यानी कि जो डेवलप होते हैं करेक्टर उनमें से नहीं है ये इसका करेक्टर ऐसा है कि जो डेवलप नहीं होता लेकिन बट शी इज़ गोल्डन थ्रेड बट दैट बाइंड्स मैनी ऑफ द कैरेक्टर्स लाइव्स टुगेदर एक ऐसा थ्रेड है गोल्डन थ्रेड जो कि सारी बहुत सारी लोगों की ज़िंदगियों को आपस में उसने बाइंड किया A reader can best judge Lucy by her actions and influences other characters rather than by her dialogues. कि उसके डायलॉग से के बजाय उसके एक्शन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं उसके रीडर्स Her dialogues aside, Dickens portrays her as a compassionate, virtuous woman who inspires great love and loyalty to the other characters.
یعنی کہ اس کی کمپیشنیٹ اور ایک کہہ لیں کہ ڈائلاگ سے ہٹ کے ایک ایسی وچرس وومن کی حیثیت سے ہمارے سامنے لے کے آیا جو محبت اور ایمانداری اور آنیسٹی کے معاملے میں، وفاداری کے معاملے میں دوسرے کریکٹرز کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوتا ہے، ایک ایسا کریکٹر ہے۔ یہاں پہ ایگزامپل ہے ڈینی کارٹن، اسٹائیور اینڈ مس پروز ہے یہاں پہ۔ envision their futures being made brighter with her as their wife، یعنی کہ اتنی اچھی تھی کہ وہ یہ تینوں جو ہے اس کی محبت میں اس کو ایز اے وائف ایک اپنے برائٹ فیوچر کے لیے ایز اے وائف اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ریفرنسز ہیں تھوڑے بہت، نیچے آپ لوگ خود ریڈ آؤٹ کر لینا۔ جیری کرنچر کا ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ A porter of Tellson's by day، ٹیلسن جو بینک تھا، ٹھیک ہے، اینڈ اے گریو رابر بائی نائٹ، جو رات کو کپڑے کھود کے تو مطلب وہاں سے چوری کرتا تھا۔ He provides some of the little comedy in the in a tale of two cities. He His euphemism create a topsy-turvy world in which grave robbing becomes respectable and prayer is regarded to flopping۔ یہ جیری کرنچر کا اتنا موسٹ کہنے کہ امپورٹنٹ ٹاپک نہیں تھا، لیکن ایک سبسٹیٹیوٹ تھا جو رات کو کپڑے وغیرہ کھوتا تھا یا وہاں سے کچھ اس طرح کی چیزیں چوری کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور روبنگ کے لحاظ سے جو ہے نا یہ کہہ لیں کہ ایک کریکٹر سامنے آتا ہے جو ڈگنگ کا تھیم آف جو ہے نا ڈگنگ اور اس طرح کی چیزوں کو سمبلائز کرتا ہے۔ In digging up buried bodies, he parodies the theme of resurrection. Similarly, Jerry's scenes of wife views at home provided a darkly comedic contrast to the idyllic domestic scenes in Lucy's Soho home، اور وہ اپنی وائف سے سینا وائف ابیوز ایٹ ہوم، کہ وہ اپنی وائف کو بہت ابیوز کرتا تھا، اس سے لڑائی جھگڑے کرتا تھا، تو وہ جو ایک سین ہے وہ تھوڑا سا کامیڈک سین ہے۔ He served as a lever in the plot when his knowledge of Project Lies fake burial enables Carton to blackmail John Barsad effectively۔ وہ اس کو روجر کلائف کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ فیک بریل اس نے پرفارم کیا تھا اور ایکٹنگ کی تھی کہ وہ مر چکا ہے لیکن وہ زندہ ہے۔ انیبلس کارٹن ٹو بلیک میل جان بارساڈ افیکٹولی، جو سڈنی کارٹن کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیک بریل ہے اور جان برسات کے ساتھ مل کے اس نے کیا تھا، اور یہاں پہ سڈنی کارٹن کو چانس مل جاتا ہے کہ وہ جان برسات کو بلیک میل کر کے اپنا کام نکلوا سکے۔ In the end, Cruncher redeems himself when he renounces grave robbing and accepts his wife's piety۔ اپنی وائف جو اس نے ایکسیپٹ کیا کہ میں گریو رابنگ کرتا ہوں، اور اپنی وائف کی جو کہہ لیں کہ پائٹی کہتے ہیں ڈیووشن کو یا اوبیڈینس کو، کوالٹی آف بینگ ریلیجنس اور ریلیجن، ٹھیک ہے، ریورنس، ہولینس کو کہتے ہیں، تو اپنی وائف کی جو ہے نا جو لائلٹی تھی یا اس کی ڈیووشن تھی وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ جیروس لوری ہے نیکسٹ۔ اس کے کریکٹر کے بارے میں آلریڈی پتہ ہے، یا ایک دفعہ آپ ریڈ آؤٹ کریں تو اس کو سمجھ آ جائے گا، یہ بہت کمپلیکیٹ نہیں ہے اس کا۔ مس پروز کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے، مس پروز جو ہے سرونٹ تھی لوسی کی۔ The servant who raised Lucy, Miss Prose, is brusque, tough and fiercely loyal to her mistress۔ اس نے لوسی کو پالا پوسا تھا اور اس کے لیے وہ تھوڑی سی ٹف بھی تھی لیکن لوئل تھی جو ہے نا اپنی مالکن یا اپنی مسٹریس جو بھی ہے۔ بیکاز شی پرسونیفائز آرڈر اینڈ لائلٹی، اس کے جو کریکٹر ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرسونیفائی بھی کرتی ہے، سمبلائز بھی کرتی ہے لائلٹی کو، آنیسٹی کو اور آرڈر کو۔ شی پرووائڈز دا پرفیکٹ فوائل ٹو میڈم ڈیفارج ہو ایپیٹومائزز the violent chaos of the revolution، جو ہے پرفیکٹلی فوائل ایکسپلین کرتی ہے جب وہ ڈیتھ اس کو مارنے آئی تھی لوسی کو، اور پھر وہاں پہ اس کو جو ہے نا ایک پرفیکٹ فوائل، یعنی کہ کسی کو کسی کے مائنڈ کنفیوژن بن جانا یا کسی کی راہ میں رکاوٹ بننا۔
تو جو ہے یس، تو اس کی جو اس کا جو رول ہے وہ اتنے ہی ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ آئی تھنک جان برسات کی سسٹر تھی، جس نے اس کو جو ہے وہ جس کے پیسے چوری کر کے وہ بھاگ گیا تھا. مارکیز ایورمونٹ ہیں جو کہ فیملی جو چارلس ڈنے کی فیملی تھی. چارلس ڈنی's uncle, the Marquis Evermont, is a French aristocrat who embodies an inhumanly cruel caste system. He shows absolutely no regard for human life and wishes that the peasants of the world would be exterminated. وہ مطلب ان پہ ظلم کرتا تھا اور فرق کرتا تھا اور کرول تھا. یہی اس کا جو ہے وہ اس کی ڈپکشن ہے. Mr. Stryver ہے an ambitious lawyer. Stryver dreams of climbing the social ladder. Unlike his associate Sydney Carton, Stryver is bombastic, proud and foolish. یہ سڈنی کارٹن کے کمپیریزن میں اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی پولیش ٹائپ کا کریکٹر تھا اور بہت ہی پراؤڈ قسم کا، جو کہ صرف اس کو پیسے وغیرہ کا ہی لالچ تھا اور کسی کی جو ہے نا قدر و قیمت نہیں تھی اس کی نظر میں. John Barsad, like Logic Lie, John Barsad is a British spy who swears that patriotism is his only motive. جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ پیٹریوٹزم یعنی کہ محب وطن جو ہے اس کا صرف ایک وہی اس کا موٹیو ہے، جبکہ وہ بھی ایک اسپائی تھا اور جو کلائنٹس کے ساتھ مل کے چوریاں وغیرہ کرتا تھا. برسات فالسلی claims to be a virtuous man of upstanding reputation. یہ وہی کہ دعوے کرنا فالسلی، میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں، ایک ویچوس مین کی حیثیت سے دعوے کرنا، یہ وہی ہے. پروجیکٹ لائے جو کہ ان دونوں کا دوست تھا، سڈنی گارٹن کا اور جان برسات کا. Project Lai is a British spy who swears that patriotism alone inspires all of his actions. اس کا بھی وہی دعویٰ تھا. Clay finds honestly but in fact constantly participates in conniving schemes. یہ وہ جو اس نے اسکیمز اپنی جو ایک کھیلی تھی اپنی موت کی اور دوسرے چھپا کے جو ایلیگل کام کرتا تھا، تو ان میں یہ جو بہت خوشی سے جو ہے نا وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہوتا تھا. گیبل ہے جو کہ سرونٹ تھا ایورمونٹ کا، چارلس ایورمونٹ کا. دا مین charged with keeping up the Evermont estate after the Marquis' death. Gabel is imprisoned by the revolutionaries. News of his interment uh, prompts Darnay to travel to France to save him. اس کا جو لیٹر ہے اسے ملتا ہے ڈارنی کو کہ اسے سیو کرے، اور اس کے لیے وہ پتہ چلتا ہے، اس کی نیوز ملتے ہی وہ اس کے لیے فرانس سے جو ہے سوری انگلینڈ سے فرانس ٹریول کر کے جاتا ہے. تو یہ تھے کریکٹرس، میجر اور مائنر کریکٹرس. دس از آل فار دا انالیسس آف دا کریکٹرس آف دس ناول. We'll see you in the next lecture. Till then, take care of yourself and your family and your friends. And don't forget to remember me in your prayers. We'll see you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.